बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। साहिवाल मीडिया और चिश्ती प्रोडक्शन के इश्तराक से प्रोग्राम रहमत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अहमद रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। साहिवाल और साहिवाल के गिरदो नवाह में नात, तिलावत कुरान मजीद और ख़ताबत के हवाले से जो टैलेंट पाया जाता है वो टैलेंट हम चुनकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और उसी सिलसिले में आज एक दफ़ा फिर मैं अपने मौजूद मेहमानान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तारुफ़ करवाऊँ अपने मेहमानान का आपसे। अपने तरीक़े के मुताबिक बहैसियत मुसलमान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात मुक़द्दसा से हम आगाज़ किया करते हैं अपने किसी भी नेक और अच्छे काम का। और रहमत रमज़ान प्रोग्राम का आगाज़ भी हमेशा हम तिलावत कुरान मजीद से करते हैं, तो आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से ही करेंगे। हस्बे रवायत रहमत रमज़ान प्रोग्राम साहिवाल मीडिया और चिश्ती प्रोडक्शन के बाहम इश्तराक से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और आज जिस शख्सियत को मैं तिलावत कुरान मजीद के लिए दावत देने जा रहा हूँ, नाज़रीन, साहिवाल से ही आपका ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पर आपका ताल्लुक़ साहिवाल से नहीं है। ये बात इनके साथ तारफ़ जब होगा तो हम उस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे इनका इंट्रोडक्शन। अभी तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इमाम ख़तीब मरकज़ रूहुल इस्लाम ताहिरिया फरीद कॉलोनी साहिवाल, निहायत वाजिबुल एहतराम मेरे बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद वज़ीर ताहिरी साहब, आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि तिलावत कुरान मजीद से प्रोग्राम रहमत रमज़ान का आगाज़ फरमाएंगे। जी कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान सदक़्त या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के जो तरतीब हमारे पास मौजूद है इस वक्त, इस तरतीब के लिहाज से सूरह मुबारका नंबर 55 सूरह अर्रहमान की तिलावत मोहतरम मुक़बिल कारी साहब आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए पेश फरमा रहे थे। और नाज़रीन, ये वाहिद सूरह मुबारका है 114 में से, कुरान मुक़द्दस की 114 सूरतों में से ये वाहिद सूरह मुबारका है जो उस खालिक ने, इस कलाम को नाजिल करने वाले ने, इस कलाम को लिखने वाले ने, इस कलाम के खालिक ने अपने नाम से मंसूब करके लिखा है। वरना 114 सूरतों में जो 13 सूरह मुबारका हैं उनमें से किसी का नाम भी खुदाबंद करीम के नाम के साथ मंसूब नहीं है। और ये वो सूरह मुबारका है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन जिसमें खुदाबंद करीम की ज़ात गिरामी एक हुक्म, एक इरशाद बार बार हमें फरमा रहे हैं, और वो ये है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और अगर मैं नेमत की बात करूँ मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर नेमत की बात करूँ तो कुरान मजीद ही फरमा रहा है लक़द मन्नल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, हमने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल उनमें भेज दिया। अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद के फ़ैसले के मुताबिक ही अगर देखा जाए तो वो जो ज़ात फरमा रही है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो अजीम तरीन और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और हमें तो ये भी हुक्म है कि जब अल्लाह की रहमत और अल्लाह का इनाम तुम तक पहुँच जाए तो उसकी खुशी मनाया करो, उसका जश्न मनाया करो। फल यफ़रहू का हुक्म है, तो फल यफ़रहू का तरीक़ा जो हमारे पास है वो ये है कि ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। हम पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे दुरूद पाक पढ़कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ के, आपकी, चूँकि रहमत रमज़ान प्रोग्राम का नाम है, रमज़ान भी रहमत है, प्रोग्राम का नाम भी रहमत रमज़ान है, और अब हम जिसकी नात सुनने जा रहे हैं उसको उसी कुरान ने फरमा दिया, जो कि कुरान ख़ुद भी रहमत है। कुरान ने फरमा दिया वमा अरसलना का
इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। आइए सादत हासिल करते हैं रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलह अक़ीदत, और गुलह अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान सनाखाने मुस्तफ़ा सरज़मीन साहिवाल से ही आपका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद जनाब मोहतरम भाई हमज़ा सलीम नक्शबंदी साहब। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि दर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज के इस प्रोग्राम में पहली दस्तक देने की सादत हासिल करें। आइए सुनते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहतरम हमज़ा सलीम नक्शबंदी साहब से। फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा और क्या चाहिए, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सर को हरम की फजा चाहिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेरे सर को हरम की फजा चाहिए, मेरे सर को हरम की फजा चाहिए। सुभान अल्लाह। और मेरे दिल को तेरे मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को तेरे मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा और क्या चाहिए। माशाल्लाह। मंजिलें सारी आसान हो जाएंगी। बेशक, बेशक। मंजिलें सारी आसान हो जाएगी, मंजिलें सारी आसान हो जाएगी। या नबी आपका आसरा सुभान चाहिए। सुभान अल्लाह। या नबी आपका आसरा चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे, जब खड़ा मैं रहा और वो कहते रहे, मांग लो और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांग लो और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछने आ गए मुझको मेरे हुजूर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूछने आ गए मुझको मेरे हुजूर, पूछने आ गए मुझको मेरे हुजूर, इससे बढ़ कर मुझे और क्या चाहिए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर मुझे सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और मुक्ता माशाल्लाह। वक्त आखिर ज़हूरी महक जाएगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। वक्त आखिर ज़हूरी महक जाएगा, वक्त आखिर ज़हूरी महक जाएगा। उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन की ठंडी हवा चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے۔ جناب محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں پیش فرما رہے تھے جناب محترم بھائی حمزہ سلیم نقشبندی صاحب۔ ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ تک مسائل رمضان پہنچانے کے لیے۔ ہم نے جو اسکالر آج کے پروگرام میں مدعو کر رکھے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو میں جناب محترم قاری محمد وزیر علی طاہری صاحب۔ آپ امام و خطیب ہیں مرکز روح الاسلام طاہریہ فرید کالونی ساہیوال کے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے تو میں ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کی طرف سے، اپنی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، ہماری گزارش پہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اس کے لیے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ تو یہ سرزمین ساہیوال پہ یہ جو پہلی کوشش کی ہے ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن نے کہ ساہیوال اور اس کے گرد و نواح میں جو نعت کے حوالے سے رمضان المبارک کا چونکہ مہینہ ہے اور اس حوالے سے جتنا وہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، ایک تو ان کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ایک میسج پہنچانے کا، یہ ساہیوال کی سرزمین پہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، اور اس کا تمام تر کریڈٹ ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کو جاتا ہے۔ اظہار خیال کیا فرمائیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ بہت ان کی اچھی کاوش ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین جی، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے جی آمین ہم جواب وہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے ایسے بڑھائے، ہم بھی بار بار یہاں پہ آتے رہیں، جی ہمیں آمین بھی خدمت کا موقع ملے، جی آمین آمین، اور دین کا جو پیغام ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، وہ جو لوگ دین سے محروم ہیں، دین سے ان کو دوری ہے، ان تک یہ پیغام جائے، ان کے توسل سے پیغام پہنچے گا جی، تو اللہ رب العزت ان کو برکت عطا فرمائے گا، جی آمین، اور ان کی دین و دنیا کی بھلائی ہوگی، جی آمین، یہ ان کا ذریعہ بنے گے ہدایت کا۔ جی، تو اگر اس کے توسل سے ان کی ہدایت ہوتی ہے تو بہترین ہے۔ یہ کر سب اس وقت ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، تو یہ دین کا پیغام اس کو ایک ویڈیو میں کیپچر کر کے ایک باقاعدہ پروگرام کروا کے اور اس کو ایک ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، مطلب انٹرنیٹ پہ اس کو اپلوڈ کر دینا، جہاں پہ اس وقت ہم ساری دنیا جہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہے تو ہم اپنا پیغام وہاں تک پہنچا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ جہاں پہ لوگ موجود ہیں ہم اپنا پیغام لے کے دین کا پیغام، جیسے آپ فرما رہے تھے جو کچھ لوگ دین سے دور ہیں ان تک ہمارا پیغام پہنچ جائے گا۔ تو ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے، اور یہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ کر صاحب گفتگو آپ کے ساتھ آپ کی سماعت کریں گے مسائل رمضان کے حوالے سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ کچھ آپ کے بارے میں جان سکیں، آپ کا تعارف جو ہے بنیادی طور پہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اس وقت جہاں پہ آپ ہیں یہاں پہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا، تو کچھ اپنے حالات زندگی مختصراً ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ حاجز محمد وزیر علی طاہری، جی، فرام ضلع ملتان ضلع سے آپ تعلق ہے، ڈسٹرکٹ جلال پور پیر والا۔ جی، ابتدائی تعلیم میں نے اپنی سٹی میں حاصل کی، جی، اس کے بعد 2003 سے میرا ٹرانسفر ہو گیا جی، نواب شاہ جی، صوبہ سندھ میں، جی، جی، میں نے پھر وہاں پہ تعلیم حاصل کی، جی، حفظ وہاں پہ مکمل کیا، اس کے بعد میں نے درس نظامی شروع کیا ماشاء اللہ، جامعہ مدینہ العلوم طاہریہ گلشن بٹائی کالونی نواب شاہ میں۔ جی، معلم تھے مفتی مختار احمد طاہری صاحب، جی، ان کے پاس میں نے 6 سال الحمدللہ تعلیم حاصل کی۔ جی، جی، اس کے بعد ایک ان کا بڑا ادارہ ہے جی، اسی جماعت کا، جی، جماعت اصلاح المسلمین، جی، تو انہوں نے مجھے پھر 6 سال کے بعد اس بڑے ادارے میں ٹرانسفر کیا، جی، اس ادارے کا جامعہ عربیہ غفاریہ ضلع نشور و فروغ جی، صوبہ سندھ، جی، وہاں پہ پھر میں نے دورہ حدیث کی، ایم اے اسلامیات میں نے وہیں سے کیا؟ جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تنظیم جو ہمارا بورڈ ہے تنظیم المدارس، جی، وہاں سے الحمدللہ میں نے 2018 میں ایم اے اسلامیات مکمل کی۔ اس کے بعد میں 2013 کی لاسٹ میں سندھ سے یہاں ٹرانسفر ہوا تھا ساہیوال میں، ساہیوال میں، جی ساہیوال، الحمدللہ اب مجھے 6واں سال ہے میں یہاں پہ۔ تو ساہیوال میں جہاں پہ آپ سیٹل ہوئے ہیں تو وہ مطلب وہی پہلی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ساہیوال جی میں تشریف لائے الحمدللہ تھے؟ میں
ہماری جماعت کا مرکز ہے مرکز نور اسلام طاہریہ. اچھا اچھا. تو وہاں پہ الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے. درس و تدریس ہوتی ہے وہاں پہ, بچے طلبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, حفظ و ناظرہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ نماز کے مسائل بھی ہوتے ہیں, درس قرآن بھی ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد. تو اسے جب 2013 میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں ساہیوال ٹرانسفر ہوئے, اس سے پہلے بھی ساہیوال سے آشنائی تھی آپ کی؟ نہیں, ایک مرتبہ میں آیا تھا, اس سے پہلے 2012 میں جی گزر ہوا تھا, اس سے پہلے میں ساہیوال میں نہیں. وہ ایسا گزر ہوا کہ اب یہاں سے کہیں گزر کے جا نہیں سکتے. تو ساہیوال کو کیسا پایا آپ نے؟ الحمدللہ بہترین, پرامن سکون, پرامن شہر ہے ماشاءاللہ. یہاں کے لوگ محنتی ہیں اپنے کام کاج سے, اپنے مطلب سے. جی بہت اچھا لگا یہاں کے کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دنیاوی تعلیم آپ کی میٹرک میں نے کی. میٹرک جی. اس کے بعد دنیاوی تعلیم کا آپ نے وہاں پہ سٹاپ کر دیا؟ دنیاوی تعلیم میٹرک کے بعد میں نے کلوز کر کے پھر میں نے دینی تعلیم حاصل کی. ماشاءاللہ. ایم اے اسلامیات فاضل عربک. ایم اے اسلامیات فاضل عربی آپ نے کیا؟ ماشاءاللہ. اس وقت مطلب عربی اور اسلامیات دونوں میں آپ کا وہ ماسٹر ہے؟ فاضل عربک جو ہے وہ الگ ڈگری ہے جی. ایم اے اسلامیات وہ الگ ہے. جی جی, یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ہماری دعا ہے کہ ساہیوال کے جو مکین ہیں, ساہیوال کے جو باسی ہیں, وہ آپ کی ان محنتوں کاوشوں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا اسے بھرپور فائدہ حاصل کر سکے. ہمارے مرکز میں مرکز نور اسلام طاہریہ میں الحمدللہ 663 بچے ہیں جو زیر تعلیم ہیں. جی. حفظ و ناظرہ بچیاں بھی ہیں, بچے بھی وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ نماز کے مسائل بھی, درس قرآن بھی الحمدللہ بہت اچھا. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے اور دین کی خدمت کرنے کے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. حضرت آپ سے سنیں گے بیان مسائل رمضان کے حوالے سے. تو آپ کی اجازت سے میں پہلے ہمارے پاس مہمان ثناخان مصطفیٰ ہیں, ان سے ایک اور کلام سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ سے مسائل رمضان کے حوالے سے آپ کی گفتگو سنتے ہیں. ناظرین, علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو, ان کا تعارف ہم نے حاصل کر لیا. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. ہمارے آج کے مہمان ثناخان مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم حمزہ سلیم نقشبندی صاحب. آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد ہم حضرت صاحب سے سنیں گے مسائل رمضان کے حوالے سے ان کی گفتگو. ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کے باہم اشتراک سے پروگرام رحمت رمضان لے کر میں آپ کا میزبان احمد رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے سنتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے. ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے. ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے. سبحان اللہ. جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی, جس دن سے ملی نسبت سرکار دو عالم کی, اس دن سے بلندی پر قسمت کا ستارہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دن سبحان اللہ. سے بلندی پر قسمت کا ستارہ ہے. ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تمیشر میں. ماشاءاللہ. یوسف کے لبوں پر بھی یہ ذکر تمیشر میں. یوسف کے
لبوں پر بھی یہ ذکر تھا محشر میں کہ سرکار کے چہرے کا کیا خوب نظارہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے چہرے کا کیا خوب نظارہ ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے کیا بات کیا بات ہے سبحان اللہ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن پھیلائے ہوئے دامن آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درِ زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے ماشاءاللہ شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کے ماشاءاللہ شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کے شبیر یہ کہتے تھے کربل میں فدا ہو کے کہ جو کچھ بھی ہے نانا تیرے دین پہ وارا ہے جو کچھ بھی ہے نانا تیرے دین پہ وارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے اور آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے کہا رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے احمد علی حاکم صاحب کا بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے ہمارے آج کے مہمان ثناءخان مصطفیٰ جناب محترم حمزہ سلیم نقشبندی صاحب اور ناظرین ایک بڑا خوبصورت قسم کی گرا ایک بڑے خوبصورت شعر کی گرا آج کے اس احمد علی حاکم صاحب کے اس پڑھے جانے والے اس کلام میں میرے بھائی نے بہت خوبصورت شعر ایک ایڈ کیا گرا کے طور پہ اور وہ مجھے گرا اتنی پسند ہے کہ وہاں پہ ایک شعر گرا کے طور پہ میں بھی ایڈ کر کے پروگرام کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اور وہ شعر یہ تھا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے مجھے میرے ایک دوست شبیر شاہ صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ گیا اس موقع پہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات سے ملتا تھا آپ لکھتے ہیں کہ دو جہاں میں سب سے اونچا ہے حسین بے بدل ہے اور یکتا ہے حسین دو جہاں میں سب سے اونچا ہے حسین بے بدل ہے اور یکتا ہے حسین پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے پنج تن کتنے بڑے ہیں سوچئے
کہ پنج تن میں سب سے چھوٹا ہے حسین، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ میرے محترم بھائی بہت خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے آج کے اس پروگرام میں، رحمت رمضان آپ سماعت کر رہے ہیں۔ محترم حمزہ سلیم نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ جی تو ناظرین، پروگرام کے آخر میں حسب روایت مسائل رمضان پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو میں جناب محترم قاری محمد وزیر طاہری صاحب، آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی قبلہ قاری صاحب، میں آج کے پروگرام میں آپ سے درخواست گزار ہونے جا رہا ہوں، درخواست گزار اس حوالے سے ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، اور وہ اس حوالے سے جب رمضان المبارک کا ذکر ہوتا ہے اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بچہ اس آیت سے واقف ہے، اس آیت کے ترجمے سے واقف ہے، اور رمضان المبارک کا ریفرنس اسی آیہ کریمہ سے دیا جاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو میں چاہوں گا کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں، تو یہ جو خداوند کریم نے فرمایا، وہ کریم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے۔ اب یہ جو تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اور تاریخ کے اوراق سے ہمیں تاریخ کے اوراق گردانتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو یہ فرمائیے گا کہ روزہ جب فرض ہوا تو تاریخ میں کہاں پہ، کس امت پہ، کب کیسے فرض ہوا؟ تو یہ الذین من قبلکم سے کیا مراد ہے؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین سے ذرا مخاطب ہو کے ان کو بیان فرمائیے گا۔ سوال کیا الحمدللہ۔ آج کا جو موضوع ہے، میں نے بھی یہ آیت کوٹ کی ہوئی تھی اس موضوع میں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سبحان وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رضا بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو آیا تاریخ اسلام میں، اسلام کے آئینے میں روزے پہلے کیا تھے؟ کن امتوں پر فرض تھے؟ اور کب سے ان کی شروعات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک ہر قمری مہینے کے 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ تھا۔ ان 3 دن ہر مہینے کے قمری 3 دن 13، 14، 15 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک یہ 3 روزے فرض تھے۔ ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ ایام بیز ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ادروائز تاریخ میں دیکھیں تو یہ جتنی بھی سابقہ امتیں گزری ہیں ان کہیں نہ کہیں یہ روزے رکھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہود یہ ہفتے کا روزہ رکھتے تھے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو نصارہ ہے ان پر بھی رمضان، جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم سے پہلے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے وہ پہلے لوگ یہ تھے، یہود و نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن وہ موسم گرما کے روزے موسم سرما میں رکھتے تھے، یعنی گرمیوں کے روزے سردیوں میں رکھتے تھے۔ 30 کے بجائے وہ 50 روزے رکھتے تھے۔ 30 کے بجائے نصارہ 30 کے بجائے 50 روزے رکھتے تھے، گرمیوں کو چھوڑ کر سردیوں میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل مصر، ہنود، یونان، مصری، یہ لوگ بھی جو بدھ مذہب ہے، غیر مذہب ہے، اسلام سے ہٹ کے یہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ان کے جو بھی دیوتا ہے، جو ان کے بت ہے، خدا ہے، یہ اگر محسوس کرتے تھے کہ ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، تو ان کو راضی کرنے کے لیے یہ روزے رکھتے تھے۔ مسلمانوں میں اور ان میں ڈفرینٹ یہ ہے، ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، بے شک، اور یہ جو غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، یہ اپنے خداؤں کو، بتوں کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اسلام میں۔ اچھا رضا بھائی، یہ روزے کب فرض ہوئے؟ سن 2 ہجری، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے دوسرے سال 2 شعبان کو یہ روزے فرض ہوئے مسلمانوں پر۔
اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں نے آیت تلاوت کی ابتدا میں کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض ہیں جی تو لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب ایک شخص ہم نے صرف کھانے پینے کی اوقات چینج کیے ہوئے ہیں جی سحر اور افطار کے جی لیکن ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. روزے کا جو فلسفہ ہے جی روزے کی جو حکمت ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ آپ روزے کے ذریعے سے اس کو اپنے نفس کو اس سے تابع کریں. جی اور جب آپ روزہ رکھیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کا نفس آپ کے تابع ہو اور آپ کو دیگر لوگوں کا جو آپ سے کم حیثیت والے ہیں ان کی بھوک اور پیاس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہے ہم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور ہم سیر ایسے کرتے ہیں جیسے کہ ہم ولیمے گئے ہوئے ہیں جی افطاری کے ٹائم بھی ایسے مختلف قسم کے کھانے ہمارے سامنے دسترخوان سجا ہوتا ہے ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں. تو جو اصل مقصد تھا فلسفہ تھا روزے کا وہ فوت ہو چکا ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کی جو اصلیت ہے اور جو روحانیت ہے اس کو ہم نے کھو دیا ہے جی اس کو ہم کھو چکے ہیں. تو میرا یہ میسج ہے دوستوں کو پیغام ہے جی کہ روزے کا جو فلسفہ ہے روزے کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ جب رکھیں تو روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے کہ آپ سارا دن بھوک اور پیاس کاٹیں. جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ کا روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہو آپ کے کان کا بھی روزہ ہو آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہو آپ کے پیٹ کا بھی روزہ ہو. یہ ساری چیزیں جب ان کا روزہ ہوگا تب آپ کا روزہ مکمل ہوگا. جی اب ہمارے روزے جو ہم رکھتے ہیں ہم زبان سے غیبت کرتے ہیں سمجھ لو ہمارا روزہ ناقص ہے. جی ہم آنکھ سے کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں سمجھ لو ہمارا روزہ ناقص ہے. جی ہم کان سے اگر کسی کی غیبت سنتے ہیں سمجھ لو ہمارا روزہ ناقص ہے. اگر ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں سمجھ لو ہمارا روزہ ناقص ہے. پاؤں سے چل کر ہم کسی کی غیبت گلہ شکوہ لڑائی جھگڑے میں شریک ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارا روزہ ناقص سے مکمل نہیں ہے. جی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کاٹو. یہ ساری چیزیں میں نے جو بیان کی ہیں ان سب کا نام روزہ ہے. جی جب یہ سب چیزیں عمل میں لائی جائیں گی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر صحیح معنی میں ہمیں روزے کی روحانیت فیل ہوگی. جی اور روحانیت ہمیں حاصل ہوگی پھر ہمارا روزہ کامل ہوگا اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر ہمیں روزے کا اصل ثواب ملے گا. جی تو ایک اور چیز کہ رمضان کے جو روزے ہیں اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر کیوں مقرر کیے ہیں؟ جی اور بھی مہینے اللہ کے ہیں. جی جی رضا بھائی جی جی جتنے بھی 12 مہینے سب کے سب اللہ کے ہیں. بے شک. اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ اسلامی نواں مہینہ ہے. جی اس کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے کوڈ کیوں کیا خاص کیوں کیا ہے اس کی فضیلت اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے مسلمانوں کے لیے خاص کیا کہ اس رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مہینہ بھی رحمت والا سبحان اللہ. جو سبحان کتاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائی وہ بھی رحمت والا. ماشاء اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس کہ قرآن کو رمضان مبارک میں نازل کیا گیا ہے پھر وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. وہ ایک قوم قبیلے ایک ملک ایک خطے کے لیے خاص نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للناس وہ کل انسانیت کے لیے ہدایت ہے. بے شک. وہ کل انسانیت کے لیے رحمت ہے وہ کل انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جی بے شک. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں یہ فضیلت قرآن نازل فرمایا. پھر اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان پھر وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. ماشاء اللہ. وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو اس رات کو پا لیتا ہے سمجھ لو کہ وہ 1000 مہینے عبادت میں رہا اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. کہ ایسی برکت والی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. بے شک. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو خاص کرنا یہ رمضان مبارک کو اس لیے تھا کہ اس میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. پھر اس کی دوسری وجہ یہ اللہ رب العزت نے اس میں یہ رحمت والا مہینہ کتاب بھی رحمت والی
پھر ایک ایسی رات رکھ دی کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی بندہ مومن رمضان مبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں، طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں کو جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا اور اس رات کو تلاش کرے گا اور اس رات میں گریہ زاری کرے گا، آہ پکار کرے گا، اس نے جو گناہ کیے ہیں، جو اس سے خطائیں ہوئی ہیں، جلوت میں، خلوت میں، جانے انجانے میں جو خطائیں اس سے ہوئی ہیں، وہ اللہ رب العزت سے معافی تلافی مانگے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ رب العزت اس رات کے صدقے اس کی ساری خطائیں معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ خطائیں جو اس نے صغیرہ گناہ کیے، جو کبیرہ گناہ ہے وہ توبہ کے ساتھ خاص ہے۔ جی، کبیرہ گناہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا وہ معاف نہیں ہوتے۔ جی، بندہ کبیرہ گناہ جب کرتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ کے ذریعے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو زمین سے لے کر آسمان کی خلا تک یہ سارے گناہ بھر لے، یہ ساری جتنی بھی یہ خلا ہے، جتنا خلا ہے، یہ سب کے سب گناہوں سے بھر لے، اور پھر میری بارگاہ میں آ کر یہ کہہ دے مولا میرے گناہ معاف فرما، میں تیرے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، عفو اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تو رمضان مبارک کے حوالے سے رضا بھائی جو ہم روزے رکھتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے اس سے آگے آیت میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم میں سے مسافر ہیں، مریض ہیں، جی، روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جی، وہ دوسرے دن قضا کریں، جی، یعنی ان ایام کی گنتی کریں جی، اور پھر وہ رمضان مبارک کے بعد قضا کریں۔ جی، اس آیت کے اندر جو اس کا میں نے مفہوم آپ کو بیان فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس میں بیمار، جی، جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور بچے، جی، حاملہ عورت اور مردہ دودھ پلانے والے، جی، ان کو استثناء ہے ان کے۔ جی، یہ رمضان کے جتنے روزے نہیں رکھ سکتے یہ ان کی گنتی کریں، رمضان مبارک کے بعد پھر وہ ان روزوں کی قضا کریں، جی، ان روزوں کی قضا کریں۔ اچھا رضا بھائی، رمضان مبارک کا روزہ اگر کسی سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے اور قضا بھی لازم ہے۔ جی، اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں، جی، آپ اگر نفلی روزہ توڑتے ہیں جی، یا نظر والا روزہ توڑتے ہیں، اس کے اندر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ جی، اس کے اندر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ آپ نے توڑ لیا جان بوجھ کر تو اس کا کفارہ بھی ہے اور اس کی قضا بھی ہے۔ جی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کفارہ ہے۔ کفارہ ہے کیا چیز؟ جی، کفارہ وہ ہے کہ جو آپ نے روزہ توڑا ہے یہ اس کا یعنی نقصان پورا کرنا، جی، اس کا نقصان۔ پھر اس کا حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جی، اگر اس کا پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، جی، اگر آپ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ جی، یہ تو رمضان مبارک کے جو روزے ہیں یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، پہلا عشرہ مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشرے کی جو دعا ہے رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، سبحان اللہ، یہ پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھے، دوسرے عشرے میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے عشرے کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو روزے مکمل رکھنے کی توفیق عطا آمین، فرمائے، آمین، آمین، اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ آمین، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا، جی، اور میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جی، جنہوں نے ہمیں اس کے لائق سمجھا۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین، آمین، اللہ تعالیٰ ان سب کی آپ لوگوں کی اور اس ٹیم کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن رحمت رمضان پروگرام، یہ ان دونوں ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کے باہم اشتراک اور باہم تعاون سے، باہم کوششوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم سن رہے تھے مسائل رمضان، ہمارے آج کے مہمان اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری محمد وزیر طاہری صاحب، آپ مرکز روح الایمان طاہریہ فرید کالونی ساہیوال کے امام و خطیب ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانان کا بالخصوص
قبلہ قاری محمد وزیر طاہری صاحب کا، اور ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب حمزہ سلیم نقشبندی صاحب، اپنے دونوں مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پروگرام رحمت رمضان ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کے باہم اشتراک سے پروگرام رحمت رمضان لے کر کل اپنے نئے مہمانان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا پھر موقع ملے گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان احمد رضا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔